मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू लन तमस्सनन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा। और यहूदी कहते हैं कि हमको गिनती के चंद दिन के अलावा आग हरगिज नहीं छुएगी। यहूद का अकीदा और नजरिया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि इनमें से कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस दुनिया की कुल उम्र 7,000 साल है और हर 1,000 साल के बदले में एक दिन यहूदी लोग जहन्नुम में चलेंगे। तो यूं ये सिर्फ 7 दिन जहन्नुम में जलेंगे। और वैसे इनकी बदअक्ली सोचनी चाहिए कि वहां का एक दिन 50,000 साल का है, तो इसका मतलब यह है कि 3.5 लाख साल जहन्नुम में जलने को तो ये बखुशी तैयार हैं और इस पर खुश है, मुतमईन है। तो मुसलमान जितना भी गया गुजरा हो, बहरहाल वो जहन्नुम के दाखिले से ही खौफजदा हो जाता है और होना भी चाहिए। वो चीज ही ऐसी है। दुनिया में आग जलाकर अंगारे पर या आग पर उंगली रख के जरा घड़ी देखनी चाहिए कि कितनी देर इंसान इसको बर्दाश्त कर सकता है, और यकीनन इसको बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है। और फिर जहन्नुम की आग और फिर वो लाखों साल। तो बहरहाल जो काफिर हैं वो तो लाखों साल के बाद भी नहीं निकलेंगे। ये तो महज एक उनके ख्याल की बात अर्ज की है। और इसी तरह यहूद में से कुछ का ख्याल ये है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि जिस वक़्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए थे, तो ये 40 दिन वहां पर एतकाफ फरमाया था। तो पीछे ये बछड़े की पूजा में लग गए थे। तो वो जो 40 दिन हैं, तो कहते हैं कि वो 40 दिन जो हमने बछड़े की पूजा की है, शिरक किया है, उसकी वजह से 40 दिन हम जहन्नुम में रहेंगे। तो इसके अलावा हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। और ये 40 दिन जाहिर है कि 1,000 बरस का एक दिन हो तो 20 लाख साल बनते हैं। तो इस दुनिया की पूरी उम्र 7,000 साल बताते हैं और जहन्नुम में 20 लाख साल तक जलने को तैयार हैं और इस पर खुश हैं, मुतमईन भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा आए और आकर यही बात जिक्र की कि हम तो जहन्नुम में चंद दिन सिर्फ जाएंगे और इसके बाद फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, यानी आपकी उम्मत जहन्नुम में आ जाएगी हमारी जगह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर पे हाथ रख के फरमाया कि तुम ही जलोगे और तुम ही वहां पर हमेशा रहोगे और कभी भी वहां से नहीं निकलोगे। जिस वक़्त खैबर फतह हुआ, उस वक़्त यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दावत खाना भेजा बतौर हदिये के, और बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया। चुनाचे वो खाने का एक आध लुकमा आपने लिया भी, जिसकी वजह से जहर का कुछ असर आप अपने जिस्म पर महसूस फरमाया करते थे। तो आपने यहूद को जमा फरमाया और जमा करने के बाद उनसे पूछा कि तुम किसकी औलाद हो। तो इन्होंने नाम एक जिक्र किया। आपने फरमाया कि तुम झूठ कहते हो, तुम्हारा कबीला फलां की नहीं बल्कि फलां की औलाद है। तो उन्होंने तस्लीम किया, हाँ वाकई हमने झूठ बोला था, हम उनकी नहीं जो हमने कहा है बल्कि उसकी औलाद हैं जो आप इरशाद फरमा रहे हैं। फिर आपने इनसे पूछा कि अब तुम सच बताना कि जहन्नुम में तुम कौन जलेगा। तो इन्होंने कहा कि हम तो चंद दिन जहन्नुम में रहेंगे और इसके बाद फिर हम निकल जाएंगे और हमारी जगह दूसरे लोग यानी आपकी उम्मत आ जाएगी। तो आपने इनको फरमाया कि परे हटो, तुम ही हमेशा जहन्नुम में रहोगे, इस बात पर भी तुम झूठ बोल रहे हो।
تو بہرحال اس طرح کی احادیث کے اندر کافی باتیں موجود ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا ایک جھوٹ ہے اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک بات انہوں نے گڑھی ہوئی ہے۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کر سکتے؟ اس بات کا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی تحریر لے رکھی ہے کہ اللہ چند دن جہنم میں رکھ کر تمہیں نکال دیں گے اور پھر جنت میں داخل کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسی بات تو کوئی ہے نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے بارے میں اللہ پر ایسی بات لگاتے ہو، ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہ کوئی، ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ یا کسی کتاب میں پڑھی ہوگی، کہیں لکھی ہوئی ہوگی، یا کسی نبی سے سنی ہوگی۔ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اللہ کی بات معلوم ہونے کا تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اپنے پاس سے یہ بات تم کہہ رہے ہو۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ جو برائی کرتے ہیں تو ان کی برائی ان کو گھیر لیتی ہے، اور یہ برائی کرنے والے لوگ ہی جہنم کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم میں اور جنت میں داخلے کا اصول وہ نہیں ہے جو تم نے بنایا ہوا ہے کہ کسی قوم کے چند دن، کسی قوم کے چند دن، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو ایمان اور اعمال صالحہ پر بنیاد ہے، اور سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ اعمال بھی اعمال صالحہ کہلائیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال صالحہ کی شکل کے تو ہو سکتے ہیں لیکن اعمال صالحہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی بجلی کی وائرنگ تو مکمل کروا لے، لائٹیں بھی لگا لے، پنکھے بھی لگا لے، پائپ بھی ڈلوا لے، اس میں تاریں بھی ڈلی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ وابطہ سے کنیکشن نہیں لیتا، وہاں سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتا، تو نہ کوئی لائٹ جلے گی، نہ کوئی پنکھا چلے گا، نہ کوئی اور ضرورت پوری ہوگی، سب بیکار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جب تک ایمان کا تعلق قائم نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی عمل صالحہ نہیں کہلا سکتا، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل اعمال صالحہ جیسی ہے، وگرنہ حقیقت میں وہ اعمال صالحہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کا اصول ہے بس جو برائی کرے گا وہ برائی کی سزا پائے گا اور جہنم میں رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، یہ لوگ جنت کے مکی ہیں جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو سب سے پہلی شرط ایمان لانا ہے، جب ایمان لے آئے تو پھر اعمال صالحہ بھی معتبر ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ایسا عمل انسان سے سرزد نہ ہو جو ان کی اذیت کا باعث بنے، چاہے یہ اذیت جسمانی ہو، چاہے یہ اذیت نفسیاتی ہو، چاہے یہ اذیت ذہنی ہو، تو کسی طرح کی بھی کوئی اذیت ان کو نہ ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا دو، یعنی ان کی بات کے جواب میں آپ نے اشارے کنائے سے بھی کوئی ایسا تاثر پیش نہ کرو، اپنے چہرے کے خد و خال سے بھی کوئی ایسا تاثر پیش نہ کرو جس سے ناگواری ظاہر ہوتی ہو۔ تو اس انداز سے ان کے سامنے رہنا یہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داریوں میں سے، احسان میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں
تو پھر ان کے ایصال ثواب کا باقاعدہ کوئی اہتمام کرتا رہے، ان کو پڑھ کے بخشتا رہے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتا رہے، یہ بھی احسان کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طرح والدین اور والدین کے عزیز و اقارب و والدین کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک برتنا، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان میں شامل ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا، اور وذی القربى والیتامى والمساکین، اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی، اور یتیموں کے اور مسکینوں کے بارے میں بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور لوگوں کو اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ وہ عہد ہیں جو اللہ نے ان سے لیے تھے، نہ کہ وہ عہد جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں گھڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ نے ان سے عہد لیے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام رکھنا، اچھی بات کہنا، یہ تو سب کچھ چھوڑ بیٹھے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ سبھی نے منہ موڑ کر بے پرواہی برتی اور رخ موڑ لیا، رخ پھیر لیا، اللہ کے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ جو اللہ نے عہد لیا ہے، اللہ بار بار اس کا اعلان کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں، اور اپنی طرف سے شیطان کے کچھ وساوس اپنے ذہنوں میں اپنا کر ان پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔